आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अस्दक़ुस सादिक़ीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदिय्यीन सीमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। अम्मा बादहुस्सलामु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। तमाम तर हम्द व सना उस रब्बे कायनात के लिए कि जो खालिक मालिक अर्ज़ व समावात है। दुरूद व सलाम तहियत व इकराम उन अनवार मुक़द्दसा के लिए कि जो बाइस तख्लीक़ कायनात हैं। बहुत ही एहतराम व एहतशाम परवरदिगार आलम की आखिरी मोजिज़ नुमा आसमानी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद के लिए कि जिसमें परवरदिगार आलम अपनी मदह सराई करते हुए इरशाद फरमाता है कि खुदावंद मुताल है, अल्लाह है कि जो ज़मीन व आसमान का नूर है। तो हकीकत यही है कि अल्लाह भी नूर है, कुरान मजीद भी नूर है और सीने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर हैं। ईमान भी नूर है, हिदायत भी नूर है और ये तमाम जुज़्वे नूर हैं कि जो नूर परवरदिगारे आलम से मुस्तआर लिए गए हैं। अल्लाह नूर है, वाजिबुल अताअत है और कुरान मजीद इसलिए नूर है कि परवरदिगार आलम का कलाम मुबारक है। सीने पैगंबर इसलिए नूर है कि इस सीने पर अल्लाह ताला का नूरानी कलाम नाजिल होता है और आप भी नूर का एक टुकड़ा है परवरदिगार आलम के। ईमान इसलिए नूर है कि ईमान अल्लाह की मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है। हुब्बुल्लाह ईमान का वो हिस्सा है कि जो ईमान को मजबूत बनाता है और हिदायत नूर है, हिदायत इलाही नूर है इसलिए कि वो अल्लाह का रास्ता है कि जिस रास्ते पर इंसान चलता है। दीन इस्लाम भी नूर है। दीन इस्लाम इसलिए नूर है कि ये मंशूर इलाही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परवरदिगार आलम है कि जो इंसानों के लिए उसने वज़ा किया है। और जब से ये कायनात खल्क हुई परवरदिगार आलम ने एक ही दीन को दुनिया में भेजा। इसीलिए दीन इस्लाम के लिए हमेशा वाहिद का जुमला इस्तेमाल होता है, वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा ये तमाम जुज़ जो हैं, चाहे उसमें जुज़्वे ईमान हो, चाहे उसमें जुज़्वे हिदायत हो, चाहे उसमें कुरान मजीद का इल्म हो, चाहे उसमें सीना पैगंबर हो, ये तमाम के तमाम दलालत करते हैं एक ही नज़रिए पर और वो नज़रिया तौहीद है। नज़रिया तौहीद के अवामिल क्या क्या हैं? जैसा कि हम जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उसको समझते हैं, उसके अमीर गहराइयों में डूब कर मतालिब को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि तौहीद के कुछ जुज़ियात हैं कि जिन पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है। अगर उन पर अक़ीदा होगा तो तौहीद पर अक़ीदा मुकम्मल होगा
ان میں پہلا جز جو ہے وہ خلق اور خلاقیت ہے، اللہ کی قوت خلق اور خلاقیت۔ دوسرا جز جو توحید کا ہے وہ جنبش ہے، جنبش کائنات، جنبش ارض و سماوات۔ اور تیسرا جز جو ہے توحید کا وہ نظم و ضبط ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جز ہے وہ اس سے راز و نیاز ہے، اس خالق حقیقی سے راز و نیاز ہے۔ اور اس کے بعد جو لازم و ملزوم جز ہے وہ اس سے حب ہے، محبت ہے۔ اور جو ان تمام جزیات کی جو اصل ہے، جڑ ہے، وہ تفکر و تدبر ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ یہ تمام وہ جزیات ہیں، وہ تمام پہلو ہیں کہ جن کی بنیادوں پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جن کی بنیادوں پر توحید کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ توحید پورا کا پورا دین اسلام میں سمویا ہوا ہے، اور دعوت فکر دیتا ہے انسان کو کہ وہ توحید پر چلیں، توحید پر عقیدہ رکھیں۔ اور توحید کا مطلب ہے بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک ماننا، خلق اور امر کے ساتھ۔ تو یہ تمام توحید کے جزیات ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو آگہی بھی ہونی چاہیے، نالج بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے غور و فکر بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد ہی توحید پر رکھی ہے۔ جیسا اس نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی بنیاد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، توحید کی بنیاد پر خلق کیا۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بلا شرکت غیر معبود مانا جائے۔ کسی بھی قسم کے خود ساختہ معبودوں کی توحید نفی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام خلق ہے وہ توحید کی سب سے مضبوط بنیاد ہے کہ جب ہم توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے نظام خلق اور خلاقیت پر مکمل یقین رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا خالق وہی ہے، چاہے وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے زندگی کو خلق کیا، پھر اس کی وجہ بھی بتا دی کس لیے خلق کیا، تاکہ یہ پرکھ لیں، دیکھ لیں کہ تم میں اچھے عمل، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی اس کے خلق اور خلاقیت پر پورا یقین ہونا عقیدہ توحید کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا امر ہے، خلق اور امر ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی خلق یا خلاقیت اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب اس کا امر وجود میں آتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کن، حکم دیتا ہے، فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ صرف اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون ہو جاتا ہے، وہ امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اور چیز خلق ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ہم خلق اور خالقیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنبش کو بھی شامل کیا ہے کہ ہر شے کا خالق جب وہ ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی
وما خلق الذکر والانثی، رات جب سورج کو چھپا لے، دن جب روشن ہو جائے، اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی کہ جو سب سورج کو چھپا لے، اور دن کی کہ جب روشن ہو جائے، اور اس کی کہ جب جو پیدا کرنے والا ہے نر اور مادہ کو، یعنی یہ تمام چیزیں اس کی خلاقیت کی دلیل ہیں کہ گردش لیل و نہار، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، انسان کی خلقت، ہر شے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجی تو بس اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا جس کو کہ وہ بتا دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی خلاقیت بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے، اور جو صاحب توحید ہیں، جو توحید کا یقین رکھنے والے ہیں، وہ ہر شے کی خلقت کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لیتے۔ اگر کوئی چیز انسان کے جسم کے اور اعضاء کی حرکت کے نتیجے میں آتی ہے تو وہ جسم اور اعضاء اور خصوصاً وہ عقل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو بروئے کار لا کر انسان کسی چیز کو تخلیق دیتا ہے۔ تو لہٰذا خلاقیت امر سے جڑی ہوئی ہے کہ جب وہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے یقین رکھنے کے لیے اس کے حب کی ضرورت ہے، اس کے محبت کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اگر کوئی انسان غیر خدا کی محبت کو بھی دل میں رکھے اور پھر چاہے کہ اللہ کی محبت کو بھی یقین رکھے، یا دشمن خدا کو بھی یقین رکھے، دشمن خدا سے بھی محبت کرے اور اللہ سے بھی محبت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پروردگار کی بات ہے، خالق کی بات ہے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے صاحب امر بنایا، حکم اسی کا ہے، لیکن اپنے حکم سے جن پاک و مطہر اور با عمل، با کردار، بلند فضیلت رکھنے والی جو ہستیاں اس نے خلق کی ہیں، ان کو صاحب امر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بنایا، ان کو وہ اختیارات دیے۔ اختیارات خدا کے بنائے ہوئے ہیں، دیے ہوئے بھی خدا کے ہیں، لیکن وہ ہستیاں اتنی بلند منزلت والی ہیں کہ اللہ نے ان کو صاحب امر بنایا۔ خلق ان کو بھی خدا نے کیا، لیکن خدا نے ان کی بلندی درجات کی وجہ سے ان کو صاحب امر بنایا۔ تو لہٰذا اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے دشمن کی محبت دل میں جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دل میں دو مختلف محبتیں منفی مثبت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح جب کسی کے دل میں حب الہی آ جائے، اس کی خلاقیت کی بلندی کو سمجھنے کے بعد، اس کو خالق ماننے کے بعد، اس کو صاحب اختیار ماننے کے بعد، اس کو صاحب امر ماننے کے بعد کہ ہر حکم کا مالک وہی ہے، وہی مقرر کرنے والا ہے اپنے نمائندوں کو زمین پر، کہ جو اس کے حکم کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جو اللہ تعالی شب قدر میں ملائکہ کو بھیجتا ہے روح القدس کے ساتھ، تمام امر کو لے کر، تمام احکام الہی کو لے کر، سال بھر کے احکام اللہ کے ہوتے ہیں، نازل صاحب امر پر ہوتے ہیں، لیکن خالق احکام کا وہی ہے۔ یہ صرف ذمہ داری اپنے ان منتخب اور چوزن ون بندوں پر ڈالی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں امپلیمنٹ کریں۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کی محبت کے ساتھ اس کے دشمن کی محبت اگر آپ کے دل میں ہوگی تو وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں خلق اور خلاقیت اور امر کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنس ملی ہے وہ غور و فکر کرنے کی ہے۔ اور یہ جو کہا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنہوں نے اس کو ماں سوائے اس کے کہ میری عبادت کرو، تو عبادت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پہلے سوچو سمجھو، تمہیں آگہی ہو، انفارمیشن ہو، تمہارا اتنا انٹلیکچوئل لیول ہائی ہو، تمہیں معلوم ہو کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اگر عبادت سوچ سمجھ کر ہوگی، معرفت پروردگار کے ساتھ ہوگی، تو وہ عبادت بھی بہت بلند درجات رکھنے والی ہوگی، قابل قبول ہوگی، اور پھر اس عبادت میں خشوع و خضوع ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں اولم یتفکروا، بار بار افلا یتدبرون، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو۔ انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل، صاحبان فہم و فراست کے دل پر اللہ کا کلام اثر کرتا ہے۔ تو عبادت بھی انہی کی بلند درجات رکھتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی ہستی کے بارے میں، اس کے بلندی کے بارے میں، توحید کے منازل کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کو اپنا معبود بلا شرکت غیرہ مانتے ہیں، کہ جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، جو نہ، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ الحمد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا کو بیان کیا، یا سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، یا سورہ حشر کی آخری 4 آیات، کہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 3 جو حصے ہیں قرآن مجید کے، یہ توحید کی بہترین، یعنی توحید کی دلالت کرتے ہیں بہترین۔ اور میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، سورہ حشر کی آخری 4 آیات، اور قل هو اللہ احد پر آخر زمانے کے لوگ گہری سوچ رکھنے والے ہوں گے اور اس پر تحقیق کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے ہوں گے، اس پر گہری نظر رکھنے والے ہوں گے۔ کیونکہ قرآن کی تاریخ بتاتی کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد 1000 سال تک انسانوں کے علم میں، غیر معصوم کے علم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ان آیات کے بارے میں معرفت کی حدود کو پہنچ سکتے۔ لیکن الحمدللہ اب کوئی 400-500 سال سے اتنی گہری، عمیق اور تحقیق ہونے لگی ہے قرآن مجید پہ، ایسے ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے توحید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اصحاب پیغمبر تھے، اصحاب ائمہ تھے، جن میں حضرت سلمان جیسے، حضرت ابو ذر جیسے، حضرت مقداد جیسے، حضرت میثم جیسے، مالک اشتر جیسے بڑے بڑے توحید پرست موجود تھے۔ اور میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان
توحید کے بارے میں کیا فکر رکھتے ہیں تو وہ سلمان پر کفر کا فتویٰ لگا کر قتل کر دیتے، اس وجہ سے کہ جو توحید کی جن منازل کو سلمان نے طے کر لیا تھا ابو ذر نے ابھی طے نہیں کیا تھا، توحید کو سمجھنے کی منازل۔ تو لہٰذا جو جتنا گہرا اپنے سوچ کو کرتا ہے یا جتنا غور و فکر کرتا ہے، جتنی ریسرچ کرتا ہے، جتنا بیٹھ کر اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت پر سوچ بچار کرتا ہے، اپنے ذہن کو بروئے کار لاتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں ذہن نہیں لگاتا، کوئی منظر دیکھتا ہے، کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے جو خدا کی بنائی ہوئی، کوئی خوبصورت پرندہ دیکھتا ہے، کوئی خوبصورت پھول دیکھتا ہے، خوبصورت مناظر دیکھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کی صنائی پر گہری نظر ڈالتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ جب یہ شے اتنی خالق خوبصورت ہے، اس کا خالقیت اتنی خوبصورت ہے، تو خالق کیسا ہوگا؟ تو لہٰذا فکر و نظر اور گہری سوچ توحید کے نظریے تک پہنچنے کی دلیل ہے، اور اس کے بعد توحید کی کا تقاضا ایک اور ہے اس کو سمجھنے کا، پرستش ہے، عبادت ہے۔ اور پرستش اور عبادت مقصد تخلیق انسانی ہے، لیکن وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر وہ کام کے جو امر خدا کے مطابق ہو، خدا کے حکم کے عین مطابق ہو، وہ پرستش ہے، وہ عبادت ہے، جس میں انسان جو اپنے حقوق و فرائض کو بھی حکم خدا سمجھ کر پورا کرتا ہے، وہ عین عبادت ہے۔ اور امر کی دو شاخیں ہیں، امر کہتے ہیں اطاعت کو، ایک اطاعت ہوتی ہے، اوبیڈینس ہوتی ہے شرط کے ساتھ کہ جی یہ کرو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور ایک اطاعت ہوتی ہے بلا مشروط، یعنی بلا شرط، کہ ہمارے کوئی ہمارے پاس شرط نہیں ہے، جس طرح آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو اللہ کا امر جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، وہ اس کے بندوں پر واجب کرنا، یعنی اس حکم کو بجا لانا بغیر کسی شرط کے واجب ہے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا، اس حکم کو بجا لانا ایمان کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے، ہدایت پر قائم رہنے کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے جو صاحبان امر ہیں، جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جیسا اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے امر کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے بتائے ہوئے حکم کو مانو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، صاحبان امر جو حکم تمہیں دیتے ہیں اس کی اطاعت کرو۔ اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے، کیونکہ ہم صاحبان امر وقت کے حاکم کو نہیں سمجھتے، بلکہ حقیقت میں صاحبان امر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ہو، اللہ کی جانب سے اختیار لے کر آیا ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ وہ کوئی بھی حکم ایسا صادر نہیں کرے گا کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، یا کوئی عمل بھی خود ایسا نہیں کرے گا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے عمل کے خلاف ہو۔ وہ ایک ہمارے لیے ہدایت کا سمبل ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت جو ہے وہ بلا شرط کے ہے، اس میں کسی قسم کی آپ شرط نہیں لگا سکتے کہ جی ہم اللہ کا یعنی قرآن کا جو حکم ہے یہ ہم مانیں گے اور ہم یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر عرض کروں گی۔ کچھ چیزوں میں ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کے پردے کی بات ہے، خواتین کہتی نہیں جی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے بس۔ جن زینت کے مواقع کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے بارے میں نظریات نہیں ہوتے،
اس کے مطابق کہتے کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کے علاوہ جن کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، اور قرآن میں حکم ہے جن میں والدین ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ان کی اطاعت اس طرح شرط کے ساتھ ہے کہ جو حکم وہ آپ کو دیں سر آنکھوں پر آپ اس حکم کو مانیں، لیکن اس حکم کو شریعت کے حکم کے ساتھ ملا کر پرکھنے کی کوشش کریں کہ جو وہ حکم دے رہے ہیں کہ آیا وہ شریعت اس حکم پر انگوٹھا لگاتی ہے، کہتی کہ ہاں یہ کرو، ایسا ہی کرو. اگر کوئی حکم ایسا والدین یا استاد دیتے ہیں کہ جس کو دین منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی، تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ وہ حکم بجا لائیں. اگر کوئی ماں باپ کافر ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ کفر کرو تو وہ آپ پر واجب نہیں ہے. کوئی بھی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتا ہے وہ آپ پر واجب نہیں، لیکن اللہ اور صاحبان امر اور معصومین انبیاء ائمہ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم وجا لانا بغیر کسی شرط کے آپ پر واجب ہے. اور یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جب معرفت دل میں پیدا ہو جائے، پروردگار عالم کی بھی اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی بھی، پاک نمائندوں کی بھی معرفت پیدا ہو جائے، تو پھر انسان بغیر کسی شرط کے سر تسلیم خم کرتا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تو لہٰذا جن کو ہم اپنا صاحب امر مانتے ہیں، آپ دیکھیے کہ محبت کا حق ادا کرنے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ دنیا معصیت کا گھر ہے. یہاں پر رہ کر اپنے دامن کو بچانا اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے. صرف وہی حق والے کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا جان، مال، اولاد، ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا ہر شے قربان کر دیتے ہیں، جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا، جو اپنا مال، اپنے ثمرات، اپنا جان، ہر شے، اپنی اولاد، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس بہترین مثال ائمہ معصومین کی، اور اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء کی ہے کہ دین کو پیغام پہنچانے میں کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں. اولو العزم نبی یا غیر مرسل نبی، تمام کی زندگیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں. حضرت نوح کی جتنی لمبی زندگی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ دین کی تبلیغ کرتے تھے لوگ آپ کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ رات ہوتے تک آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، اور جبرائیل آ کر وہ پتھر ہٹاتے تھے اور اپنے پروں سے ان زخموں کو خشک کرتے تھے. اسی طرح ہمارے نبی پاک کی زندگی صعوبتوں اور مشقتوں سے بھری، اسی طرح ائمہ کی ایک کے بعد ایک. لیکن تمام مصائب اٹھانے کا سب سے زیادہ حوصلہ جس میں ہے، سید الشہداء حسین بن علی، فاطمہ کا لال، پیغمبر کا جگر گوشہ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین. انہوں نے پورے قیامت تک کے لیے ایسی قربانی اور ایسی عدیم المثال پیشکش کی ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل لا نہیں سکتا. آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ذکر حسین تازہ کیوں ہے، اور اس کو تازہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے کا وعدہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ذکر سید الشہداء آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب اسلام کی روح کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
ہم تجدید وفا کرتے ہیں مولا حسین کا ذکر کر کے، نہ صرف مولا حسین بلکہ آپ کے پاک خانوادہ بھی ان تمام قربانیوں میں شامل ہے کہ 10 محرم کو جب میرے مولا نے اپنے تمام اعزاء کے ساتھ، تمام اصحاب کے ساتھ، اپنے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ جب قربانیاں دے دیں کربلا میں، اور سید سجاد سیدانیوں کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر، جو کہ بے مقنا و چادر، بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک طویل سفر کرتی ہوئی، کبھی کوفہ سے گزری، کبھی شام میں پہنچی، اور آج کل وہ دن ہے کہ میری بیویاں قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، ایسے تنگ و تاریک جیل خانوں میں، ایسے قید خانوں میں رکھا گیا ہے کہ جہاں نہ دن کو دھوپ سے امان ہے، نہ رات کو اوس سے امان ہے۔ خوراک بھی اتنی کم دی جاتی ہے کہ پیٹ بھر کے نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کہ ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں میں نے زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے بڑی آہستگی سے کہا کہ بیٹا کیا کروں، جب سے شہادت ہوئی ہے، جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت سے آج تک ہمیں اتنا تھوڑا کھانا دیا جاتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اتنا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے کہ میں چند گھونٹ جینے کے لیے پانی باقی پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اس لیے میرے لال مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن اس حالت میں بھی کسی نے جناب زینب کو نماز شب تک قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ دیکھیں یہ بات مولا حسین کو بھی پتہ تھی، اور شہادت کے وقت آپ نے ایک ہی وصیت کی تھی کہ میری بہن زینب اپنے بھائی حسین کو اپنی نماز شب میں نہ بھولنا۔ میرا مولا جانتا تھا کہ میری بہن چاہے کتنی تکلیفیں اٹھائے، کتنی مشکلات سہے، چاہے قیدی بن کر یزید کے دربار میں جائے، چاہے قید و سلاسل کی دشواریوں میں رہے، لیکن یہ نماز شب کبھی قضا نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا وہی زندان ہے کہ جس میں میری بیوی جناب سکینہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ کتنا ارمان تھا سکینہ کو رہائی کا، لیکن سکینہ شام کے زندان میں مر گئی۔ سکینہ کی قبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام کے زندان میں بن گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔